मैं इमरान खान हूँ। यहाँ बहुत अहम खबरें हैं मेरे पास। सबसे पहले तो ये कि सुहेल अफरीदी अपना दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए खैबर पख्तूनख्वा। ये एक कामयाब दौरा था और कामयाब मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि बड़े लंबे अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रही थी। पहली मरतबा हमने हिलजुल देखी, पहली मरतबा हमने देखा, लेकिन इससे पहले देखें सनम जावेद कुछ रैलीज निकालती रही हैं, रावलपिंडी में एक्टिविटीज होती रही हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें हुई हैं 26 नवंबर से पहले 26 नवंबर के बाद बिल्कुल एक सूरत-ए-हाल बदल गई थी और गुज़िश्ता एक साल से एक अजीबोगरीब पंजाब के अंदर जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म था। लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा था। लोग निकलते थे, कोशिश करते थे, आज़ादी रज़ाकार हैं वो भी निकलते रहे हैं, लेकिन इस बड़े पैमाने पर इस तरह खुलकर लोग सामने नहीं आए। पाकिस्तान के झंडे उठाकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे उठाकर, और सुहेल अफरीदी ने यह हौसला किया और उन्होंने एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया और पंजाब के फस्तायत ज़दा जो माहौल है उसमें जमूत को तोड़ा उन्होंने। फिर वापसी पे अल्लामा इकबाल के मज़ार पे भी गए। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। इतनी जल्दी इतनी सारी एक्टिविटीज़ करना ये एक स्टूडेंट लीडर का ही काम हो सकता है जो फुल ऑफ एनर्जी हो, सुबह से लेकर शाम तक और रात तक वो एक्टिविटीज़ करे। और इन्होंने बड़ी मेहनत की है नौजवानों ने। ये नौजवान शाबाश के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान में जब भी जमहूरियत की तारीख लिखी जाएगी तो ये ज़रूर लिखा जाएगा कि एक ऐसे डिक्टेटर के दौर में जिसने सारी सियासी जमातों पे कब्जा कर लिया था, जिसने पूरे निज़ाम को जकड़ लिया था, उस वक्त एक नौजवानों का छोटा सा गिरोह खैबर पख्तूनख्वा से उठा और वो पंजाब पहुंचा और उसने पंजाब की आवाम को और लोगों को झंझोड़ा। ये सरगोदा भी गए, नईम हैदर पंजूता साहब की रिहाइशगाह पे भी गए, वहां पे भी लोगों से मुलाकात की। तो लाहौर के बाद सरगोदा में भी इनको बड़ा वालिहाना इस्तकबाल मिला। मैं ये समझता हूँ कि जो एक कामयाबी हो सकती है पॉलिटिकल मूवमेंट को आगे बढ़ाने की, वो सुहेल अफरीदी ने और उनके साथियों ने हासिल की है और इमरान खान साहब की चॉइस को अब तक जो है वो दुरुस्त साबित किया है। सरगोदा में ये जुनेद जहांगीर नामी नौजवान के घर में भी गए। ये जो जुनेद जहांगीर है या एक सैयद सलमान रजा साहब है, ये दो लोग यूएई में रहते थे, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। इन दोनों को यूएई की हुकूमत ने कैद में डाल दिया, उनके इदारों ने कैद में डाल दिया। इनका अब तक कुछ पता नहीं है, तो उनके हवाले से एहतजाज करने के लिए गए, वहां जाके उनकी फैमिली से मिले। मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी साहब को यूएई की हुकूमत से भी राब्ता करना चाहिए, उनके सफीर से मिलना चाहिए और उनसे दरखास्त करनी चाहिए कि जी अगर कोई जुर्म है तो आप उन्हें डिपोर्ट कर दें, पाकिस्तान भिजवा दें, या उनका इतनी लंबी सजा हो गई है उनको आज़ाद किया जाए। काफ़ी अरसा हो गया ये नौजवान कैद के अंदर है, तो उनके लिए कोशिश की जाए। और मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे क्योंकि बादशाह है, अगर आप बात करेंगे तो कोई रास्ता निकल आएगा और नौजवानों को छोड़ा भी जा सकता है। पाकिस्तान में तो हालात आपके सामने हैं। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी की जो एक्टिविटी है इसने बड़े बड़ों को फ्रस्ट्रेट कर दिया। बहुत सारे लोग जो है वो अब उनका दौरा मुकम्मल होने के बाद मंजर आम पर आए। जब तक वो दौरा कर रहे थे तब तक कोई निकल के बोला नहीं, किसी ने बात नहीं की। और अब एमल वली खान ने पेशावर के अंदर स्टेटमेंट दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये स्टेटमेंट, मैं आपके सामने रखता हूँ एमल वली खान का। और एमल वली खान ने, क्योंकि देखे ना, जब भी कभी ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को अकेला महसूस करती हैं या इन्हें लगता है कि लोग इनसे दूर हो रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम इनसे प्यार नहीं करती, तो ये फौरी तौर पे इनकलाबी बन जाते हैं। यानी एक ढोंग रचाते हैं कि हम इनकलाबी हैं, ये ढोंग रचाते हैं जनाब हम तो बड़े जमहूरियत पसंद है। तो एमल वली खान ने जो स्टेटमेंट दिया वो ये दिया कि आईने पाकिस्तान का तकाजा है कि निजकारी हो, फौजकारी नहीं। फौज जिस काम के लिए बनी है इसके अलावा हर काम फौज ने किया है। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि ये इदारे फौज तो कब्जा ना करे इनके ऊपर, फौज तो इनको ना चलाए। खाद फौज बनाती है, बैंक फौज बनाती है, सड़कें फौज बनाती है, दूध फौज का है, बेशुमार और कारोबार है वो फौज की है, सीमेंट फौज का है, अब रेजिडेंशियल सोसाइटियां फौज की है, रियल स्टेट के बिजनेस में फौज पूरी तरह इन्वॉल्व है, शादी हाल फौज के हैं, बेशुमार कारोबार है, बेशुमार कारोबार है, बहुत सारे कॉर्नफ्लेक्स तक बनाते हैं, दलिया बनाते हैं, बेशुमार चीजें। तो इन्होंने कहा जी कि फौज जिस काम के लिए बनी है इसके अलावा हर काम किया है। हम आपके जंगी कारोबार से बेजार हो चुके हैं। एक तरफ हमें मारा जाता है, दूसरी तरफ बदनाम करते हैं। अगर आपने रियासत को ठीक करना है तो ट्रुथ कमीशन बनाया जाए, ये एमल वली खान ने कहा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीबीसी ने भी तायद की थी इस बात की कि फौजी फाउंडेशन लगभग 5.90 यानी आप समझ लेंगे 6 अरब डॉलर के साथ मुल्क का सबसे बड़ा कारोबारी ग्रुप है। यानी पाकिस्तान के जितने भी कारोबारी ग्रुप हैं उन सबसे बड़ा फौजी फाउंडेशन है। सबसे ज्यादा पैसा इनके पास है, लगभग 6 अरब डॉलर है इनके पास। इस फाउंडेशन के तहत 30 से ज्यादा सनती यूनिट्स काम कर रहे हैं।
ادارہ جو ہے وہ خوراک کے حوالے سے کام کرتا ہے، بجلی کی پیداوار کرتا ہے، ایل پی جی کی مارکیٹنگ اور تقسیم کرتا ہے، سیکیورٹی سروسز کے شعبوں میں بھی بہت کام کرتا ہے۔ تو یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے۔ بہت سارے کام ہیں جو پاکستان کی فوج کے جو ذیلی ادارے ہیں، جو کاروباری ادارے ہیں، وہ کام کرتے ہیں۔ اور جو کام کرنے والا ہے نا، دیکھیں ہمارے پاس ایک فیلڈ مارشل ہے، لیکن اس کے باوجود ہم 1 انچ زمین کا بھی قبضہ نہیں چھڑوا سکے۔ فیلڈ مارشل ہے ہمارے پاس، انڈیا کے پاس فیلڈ مارشل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم انڈیا سے 1 انچ زمین کا قبضہ بھی نہیں چھڑوا سکے۔ کشمیر کی ایک بھی چوکی ہم انڈین فوج سے ابھی تک واپس نہیں لے سکے۔ کیا کسی ایک دریا کا پانی بھی بھارت سے ہم واگزار کروا پائے ہیں؟ دیکھیں ابھی ایک نئی خبر آئی ہے، وہ یہ ہے کہ بھارت نے آبی جارحیت برقرار رکھتے ہوئے پاکستان کے پانیوں کے اوپر قبضہ کرنے کا منصوبہ آگے بڑھا دیا۔ اب دریائے چناب کے اوپر بھارت نے 260 میگا واٹ کا نیا پروجیکٹ لگانے کی منظوری دے دی اور پاکستان کی جانب سے کچھ نہیں کیا گیا۔ اس سے پہلے اسی دریا پر 2007 سے بھارت نے ایک منصوبہ لگا رکھا ہے 390 میگا واٹ کا۔ یہ پاکستان کا پانی ہے نا، پاکستان کا حق ہے، تو بھارت اس کو روک کے یہاں پہ بجلی بناتا ہے اور پاکستان کے پانی کو روکتا ہے، جتنا چاہتا ہے روکتا ہے۔ سندھ طاس کا معاہدہ اس نے ختم کر دیا ہے یک طرفہ طور پہ، آبی جارحیت کر رہا ہے ہمارے ساتھ، ڈیٹا شیئرنگ نہیں کر رہا، اور نئے سے نئے ڈیمز اور پروجیکٹس بجلی بنانے کے وہ لگا رہا ہے اور ہمارے دریاؤں کے اوپر لگا رہا ہے۔ اس کے لیے فیلڈ مارشل کے پاس کیا کوئی پلان ہے؟ ان ڈیمز سے اپنا پانی کیسے چھڑوانا ہے، اس کے اوپر کوئی منصوبہ ہے؟ یعنی ہم لیبیا تو پہنچ جاتے ہیں، سوڈان کی لڑائی کے لیے ویپنز ہم دے سکتے ہیں، ہم یو اے ای پہنچ جاتے ہیں، دنیا بھر کے پھڈوں کے اندر ہم پڑے جاتے ہیں، ہم غزہ اپنی فوج بھیجنے کو تیار ہے، لیکن انڈیا سے اپنا پانی کیسے واگزار کروانا ہے، اس کے لیے کوئی منصوبہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ ہمارے پاس ایک فیلڈ مارشل ہے، لیکن ہم نے 1 انچ زمین بھی ابھی تک واپس نہیں لی، جو کشمیریوں کی زمین ہے، جبکہ جو طیارے ہیں وہ پاکستان ایئر فورس نے گرائے، پاکستان ایئر فورس نے طیارے گرائے اور بڑی فوج کے سربراہ جو ہیں وہ فیلڈ مارشل بن گئے۔ یہ ناظرین کیونکہ ان کا کنٹرول ہوتا ہے نا پاکستان کے اوپر، وہ کچھ بھی بن سکتے ہیں۔ تو اب انڈیا کے پاس فیلڈ مارشل بھی نہیں ہے اور پاکستان کے پاس فیلڈ مارشل ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی ایکسپورٹس 36 سے 38% تک گر گئی، اور بھارت کے پاس فیلڈ مارشل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نیوزی لینڈ کے ساتھ ان کا ایک فری ٹریڈ کا تاریخی معاہدہ ہوا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں جی $20 ارب مزید نیوزی لینڈ وہاں پہ انویسٹ بھی کرے گا، 80% ان کی جو چیزوں کی آپس میں ٹریڈ ہے وہاں پہ وہ کسی قسم کے ٹیکسز نہیں ہوں گے، اور 15 سالہ سرمایہ کاری کا ایک نیا منصوبہ بھی آ گیا انڈیا کا اور ان کا نیوزی لینڈ کا۔ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کے ساتھ انڈیا معاہدے کر رہا ہے، حالانکہ ان کے پاس ایک بھی فیلڈ مارشل نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔ جس نے بھی سیاست کرنی ہے نا، اس نے اپنے بلبوتے پہ اور اپنے نظریے کے بلبوتے پہ کرنی ہے۔ پاکستان میں کاندھوں پہ بیٹھ کے آنے والی سیاست جو ہے وہ گالی بنتی جا رہی ہے، اور یہ گندی گالی میں کنورٹ ہو جائے گی آنے والے دنوں میں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو گٹیا گٹیا محسوس کیا کریں گے، اور یہ باتیں چھپتی نہیں ہوتی، یہ باتیں نکل آتی ہوتی ہیں، تو یہ لمبا چلے گا نہیں۔ اور اگر یہ کریں گے تو سیاست دانوں نے ہی رستہ روکنا ہے نا، چور رستہ، جو چور رستہ ایک ہے اس کو روکنا کس نے؟ سیاست دانوں نے روکنا ہے۔ اگر عمران خان صاحب نے آنا ہے حکومت میں اور آ کے صرف حکومت کرنی ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے آ کے یہ چور رستے بند کرنے ہیں، اور ان کے پاس بڑا لمبا ٹائم ہے، انہوں نے اس کے بارے میں یہ سوچتا ہوں کہ انہوں نے ضرور سوچا ہوگا، ان کے پاس کوئی نہ کوئی پلان ہوگا اس بارے میں، اور وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں گے بھی، میں امید کرتا ہوں۔ یہ سلسلہ رک جائے گا اور یہ رک جانا چاہیے۔ مجھے مار بہت پڑی ہوئی تھی اس سے، اور مجھے بہت تنگ کیا تھا اس رات، انہوں نے مارا کٹا بہت تھا، تو میں باہر آ کے ویسے ہی پوچھتا کہ چلو اچھا ہوا، اچھا سانس آ رہا ہے، ذرا یہاں مزے آ رہے ہیں، جتنی دیر میکسیمم باہر رہوں گا اتنی دیر میں بچ جاؤں گا۔ اسٹریٹجیز ٹھیک بھی چلیں گی، غلط بھی چلیں گی، لوگ نکل بھی پائیں گے، نہیں بھی نکلیں گے۔ کئی لوگ یہ شکوہ بھی کریں گے کہ ہمیں لے کر جانا تھا اور ہمیں کیوں نہیں لے کر گئے۔ چیزیں آئیڈیل نہیں ہوں گی کیونکہ سچویشن آئیڈیل نہیں ہے، کچھ لوگ اس میں بھی اچھا پرفارم کر جائیں گے، کچھ لوگ نہیں کر پائیں گے، کچھ دھوکہ بھی دیں گے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جو بھی پاکستانی اس کا حصہ بننا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ جانا چاہتا ہے اور اس کا لیڈر اس کو نہیں لے کر جا رہا، تو اس کے پاس یہ آپشن ضرور ہے کہ وہ اپنے 4 دوستوں کے ساتھ نکل جائے کہ نہیں میں اس کا حصہ بنوں گا اور میں جاؤں گا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اگر کوئی آپ تک پہنچا نہیں ہے اور آپ کو لے کر نہیں جا رہا تو کوئی آپ کو روک بھی نہیں سکتا کہ آپ نے جانا بھی نہیں ہے۔ جو اس کا حصہ بنے گا وہ اپنی پارٹی کے لیے نہیں بنے گا، جو اس کا حصہ بنے گا اس نے کوئی الیکشن تھوڑی لڑنا ہے، لاکھوں لوگ آ رہے ہیں تو وہ الیکشن تھوڑی لڑ رہے ہیں۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے الیکشن لڑنا نہیں ہے، انہوں نے الیکشن میں بھی جا کے ووٹ ہی ڈالنا ہے، لیکن یہ وہ سارے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ہم نکلیں۔ تو آج اگر کوئی نکلنا چاہتا ہے تو اس کو یہ نہیں دیکھنا کہ اس کو کوئی لے کر جا رہا ہے یا نہیں، اس کو دعوت نامہ پہنچا یا نہیں پہنچا، یہ کوئی شادی کی تقریب نہیں ہے کہ تجھے میں نے بلایا ہی نہیں۔
آپ نے مجھے نہیں بلایا تو میں نے بڑی بےزتی محسوس کی تو میں اب نہیں آ رہا. عمران خان نے کال دی ہوئی ہے نا، آپ سب کو دی ہوئی ہے. اب اس نے ایک ایک کا نام تو نہیں لینا، اس نے کہا میرے پاکستانیوں آ جاؤ. تو جس کے پاس سبز رنگ کا شناختی کارڈ ہے وہ ساروں کو دعوت ہے. اب جس نے جانا ہے اس کا حصہ بننا ہے، اس کو پولیٹیکلی لگتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے تو اس کو اس کا حصہ بننا چاہیے. باقی میں نے آپ کو پہلے کہا کہ لیڈر لیس ہے آپ کی پارٹی، یہاں بہت پرابلم ہے. اور کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہوتی اور اس کے ساتھ اس قسم کا جبر اور فسطائیت ہوتی اور اس کے لیڈر کو ان حالات سے گزارا جاتا خاندان سمیت، تو وہ پارٹی کے اتنے حصے ہو جاتے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، پارٹی کا بیڑا غرق ہو جاتا. یہ تو بڑی بات ہے کہ یہ پارٹی بچی ہوئی ہے اور اس وقت سسٹین کر رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلک عمران خان کو ابھی تک پسند کر رہی ہے، وہ عمران خان کا ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. آپ کے بہت سارے پارٹی کے اندر بندے ایسے ہیں جو عمران خان کے ساتھ صرف اس لیے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر عمران خان کو چھوڑیں گے تو ہماری سیاست ختم ہو جائے گی. اب وہ عمران خان کو چھوڑ سکتے نہیں، اور جو عمران خان کی سیاست ہے وہ والی سیاست بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی وہ سرشت کے اندر ہی وہ والی سیاست ہے نہیں. تو اس کو اگر آپ پلس مائنس کریں تو ٹھیک ہے، آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہے جو آپ نے کہی ہے، لیکن یہ وقت میرے خیال میں ابھی یہ باتیں کرنے کا نہیں ہے. ابھی میکسیمم لوگوں کو آپ یہ کہیں کہ پہنچو اور ان ساری چیزوں کو آپ جمع کر لیں. اختلافات جو ہے وہ آپ لوگوں کے اندر ہونے چاہیے، میں تو بڑا ویلکم کرتا ہوں، میڈیا میں ہو، ہمارے سامنے ہو، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہو، گھروں کے اندر ہو، ڈیبیٹ ہونی چاہیے، آرگومنٹ ہونے چاہیے، بات کرنے کی ہمیں اور بات سننے کی عادت ہونی چاہیے. بہت اچھی بات ہے. لیکن میرے خیال میں اس وقت جو فوکس آپ کا ہوتا ہے نا، اس کو آپ ایسے ٹائم پہ جب آپ کہیں میدان میں ہوتے ہیں تو آپ کا مین فوکس ایک چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ مجھے یہ والا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، میں اس کے بعد دیکھتا ہوں نا جہاں جہاں پہ کمی ہے. ہم کرکٹ کھیلتے تھے نا تو ہمارا پہلا فوکس ہوتا تھا کہ ہم نے یہ میچ جیتنا ہے، پھر ہم جیسے بھی کر کے وہ میچ جیتتے تھے، کبھی ہار جاتے تھے، لیکن جیتنے اور ہارنے دونوں صورت کے اندر ہم بعد میں بیٹھ کے ان چیزوں پہ بات ضرور کرتے تھے کہ یار یہ تو نے کیا کیا تھا، تو نے وہ کیچ کیوں چھوڑا، تجھے میں نے کہا تھا اس کو اوور نہیں دینا، تو نے کیوں دیا، یہ معاملہ ایسے کیوں کیا، وہ فیلڈر کو میں نے وہاں کھڑا کیا تھا وہ اندر کیسے آ گیا. یہ چیزیں بعد میں ڈسکس ہو جاتی ہیں کہ ہم نے کہاں غلطی کی. دیکھیں غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، یعنی میں نے بہت کچھ سیکھا ان 3 سالوں میں، عمران خان صاحب نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. تو عمران خان صاحب کو جب موقع ملے گا تو وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی انہیں روٹ کاز تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایکچولی پاکستان میں پرابلم جو ہے ان کا روٹ کاز کیا ہے، تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش تو وہ کریں گے. اس سے پہلے کئی اور سیاستدانوں نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ خود ٹھیک ہو گئے. اب عمران خان صاحب جو ہے وہ اس سسٹم کو الگ طریقے سے مہنگے پڑے. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اس نے پسینے چھڑا دیے پورے، ورنہ اس سے پہلے جو بھی سسٹم کے ساتھ آگے ٹکرایا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن یہ واحد آدمی ہے جس نے سسٹم کے پسینے چھڑا دیے. تو اس کی وجہ سے آپ ان کی اسٹرینتھ پہ تو آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، ول پاور بھی ہے ان کی. اب ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی ان ایشوز کے اوپر مختلف ہے. یعنی میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو فیصلہ کرتی ہے وہ ملک کے مفاد میں کرتی ہے. میں نے اس بیچ میں اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا کہ نہیں، کچھ فیصلے جو ہے وہ شخصیات کے مفاد میں ہوتے ہیں، ملک کے مفاد میں نہیں ہوتے. تو آنکھیں بند کر کے جو بلیو کرنے والا معاملہ ہے وہ میں نے ختم کر دیا. تو عمران خان صاحب نے بھی اس میں مجھے لگتا ہے کہ وہ ہم سب سے زیادہ سمجھدار ہے، وہ لیڈر ہے ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے، تو انہوں نے بہت سیکھا ہوگا. اور اگر آپ عمران خان کا ماضی دیکھیں یا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو وہ نئی چیز کرنے سے کتراتے نہیں ہیں، ان کے اندر ہیزیٹیشن نہیں ہے. یعنی ایک ایسے پلیئر کو جو کبھی انٹرنیشنل کرکٹ کھیلا ہی نہیں، اپنے شہر سے باہر نہیں گیا، وہ اس کو پاکستان ٹیم کی طرف سے بھی کھلا سکتے تھے. یہ بہت بڑا رسک ہوتا ہے، وہ لے سکتے ہیں. کووڈ کے اندر ساری دنیا کا فارمولا تھا لاک ڈاؤن لگاؤ، انہوں نے کہا جی میں نہیں لگاتا، رسک تھا انہوں نے لیا. تو عمران خان کی پوری زندگی نا بڑے بڑے رسک کے ساتھ بھری پڑی ہے. آخری رسک آپ نے دیکھا نہیں، اپنی جان کا رسک لے لیا انہوں نے. پھر ابھی جو عمران خان صاحب نے اپنی 2 حکومتیں خود گرا دی، اتنا بڑا رسک کون لیتا ہے، اپنی فیڈرل گورنمنٹ بھی گرا دی تھی. تو یہ عمران خان صاحب کی زندگی فل آف رسک، وہ نئی چیز کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں. تو میرے خیال میں اس کو ٹھیک کرنے کی وہ کوشش کریں گے کہ یہ معاملہ جو پاکستان میں چل رہا ہے لمبے عرصے سے، اس کو کسی ایسے قانون کے بندھن میں باندھ دیں کہ آئندہ پھر یہ نہ ہو. اور اس میں اگر عمران خان صاحب کو باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے بات بھی کرنی پڑتی ہے، اگر نواز شریف اور زرداری اور مولانا فضل الرحمان اور باقی جماعتوں کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے طے بھی کرنا پڑتا ہے کہ ونس فار آل اس کو طے کر لیں کہ جی سیاست اگر کرنی ہے تو سیاستدانوں نے کرنی ہے، اور اگر فیصلہ کرنا ہے ملک کی قسمت کا تو عوام نے کرنا. آئے آج اس کو طے کر لیں تاکہ آئندہ کبھی وہ جو چور رستے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے. پھر چاہے اس کا نقصان عمران خان کو ہو چاہے کسی اور پارٹی کو، ونس فار آل اس کو طے کر لینا چاہیے. میرے خیال میں عمران خان صاحب یہ انیشیٹو لے لیں گے. میں نے ان کے منہ سے یہ بات خود بھی سنی ہوئی ہے. میری نظر میں تو جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ان کو واپس دینا پڑے گا، آج نہیں دیں گے تو کل دیں گے. میری نظر میں زبردستی کی حکومت چل نہیں سکتی، آج چلا لیں گے تو کل نہیں چلے گی. میری نظر میں جبر اور فسطائیت کا نظام رہ نہیں سکتا.
अगर आज है तो कल खत्म हो जाएगा। तो मैं तो बड़ा पॉजिटिव हूँ। आउटकम तो हमेशा वही होगा जो मेरे अल्लाह का कानून कहता है कि जुल्म का निजाम नहीं चल सकता, ये नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता, ये रहेगा नहीं, ये खत्म हो जाएगा।